ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزياراتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. درود محمد وآل محمد. The relationship that we have with Karbala is so deep that sometimes we do not know our own relationship with Karbala. It goes from the very beginning of our births. It is one of the mustahabats of a child being born is to give them the first thing that they have in their mouth is the turbat of Karbala, tahniq, gurti, and also the ma'ul farat, the water from farat. And I sometimes think, why have the imams told us, well, when your child is born, give them this turbat of Karbala? And then I remember the hadith which says from the imams, Rahimallah, Shi'atuna, Khuliku min fazil tinatin. Imam says, may the mercy of Allah be upon the Shias who have been created from the leftover clay of our creation. And I think to myself, maybe the Imams have told us to do this because when we come to this dunya, in order to catalyze and to kindle the relationship which Allah has given us before our birth, the first thing we have in our mouths is the turbat of Karbala. The phenomena that we are witnessing today, we have people all over the world, from Australia to America and every country in between, commemorating today the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam. No other ritual, religious ritual, is commemorated the same way as we commemorate the 10 days of Muharram and particularly Ashura. More money and wealth and time is spent on this religious activity compared to any other religious activity. We have the Muslims, us, going to Hajj, only 2 million. But when we look at Karbala, we see 20 plus million. 20, if there's 200 million Shias on the planet, 10% of the Shia population goes to Karbala. And if we look at Hajj, out of the 2 billion, we only see 2 million. This cannot be done by human capacity. What we see in Ashura and the Murasims, the rituals of Muharram, they cannot be done within our understanding. This is a raz, a mystery of Allah. Sha'ir Husseini, the emblems of Hussein, the symbols of Imam Hussein,
they are a mystery even today. For 14 centuries, we have been commemorating the marasims, the emblems of Ashura and Muharram and Azar. And even today, in universities, academics are trying to understand the psychology of the Shias. How is it that they can get together all over the planet and commemorate this massive gathering? How is this possible? And those who are involved in academics, you look at empirical science. Empirical science cannot explain Azar. Science cannot explain Azar. It has a force behind it, which is the force of God. It's the force of Allah. It's the raza of Fatima Zahra Salamullah alayha. It is the raza of Fatima, who herself is Sirrullah. Fatima Zahra is the secret of Allah. And this azar is one of the pleasures which gives to Sayyidah Fatima Zahra. And because this is one of the pleasures of Fatima Zahra, Allah's pleasure is Fatima's pleasure. Fatima's pleasure is Allah's pleasure. And the pleasure of Fatima Zahra is azar. Is azar. And those who have been to Arba'een, people spend the whole of the year saving for Arba'een so that they can do the honor of serving the Zawar of Imam Hussain alayhi salam. What you are giving towards Imam Hussain alayhi salam, even you do not have that capacity to stop. It is ingrained within your blood. It is ingrained within your DNA. You have this love because this love has been gifted to you by Fatima Zahra Salamullah alayha. And be thankful. Be thankful that you are sat here today. Not everybody has the capacity to come here. Only those who have been gifted with the love of the Ahlul Bayt, that you are sat here. Why do we not see other people from other sects sat and remembering Imam Hussain al-Islam the same way as we do? Because this is something beyond their comprehension. Nobody can explain this. Nobody can, even the greatest academic scholars, they sat down, they thought about, they've written PhDs on Azar. I'm not talking about the Muslim world. I'm not talking about Shias. Non-Muslims have written about Azar. Trying to understand how a nation of 200, 300 million can all commemorate this marasim, this ritual in the same way. There's no difference. You go to Lebanon, you go to Afghanistan, you go to Iraq, you go to Bahrain, you go to Qatif in Saudi Arabia. The marasims are the same. We are commemorating the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam. And this martyrdom, Maulana has mentioned this hadith over and over again. Inna liqatal al-Hussain hararatan fi qulub al-mu'minin la tabradu abada. Abada, abada. Abada means it will never ever extinguish. What? This love is so powerful, it is more powerful than loving your own families. People can't explain this. How is it that 14 centuries after the events of Karbala, you are commemorating Karbala as though it happened today? Karbala happened today. And this is an admitted fact, that when other sects,
from the Muslim community, they see the way the commemorations of Imam Hussein alayhi salam, they are amazed. How can you? Your children, your women, they come out in the streets and do the demonstrations, do the processions of Imam Hussein alayhi salam. How can this be? It's because we have taken this from the holy family of Ahlul Bayt. We have followed in their footsteps. We have followed the ladies. We suffered the pain that they suffered. And everything that we do, the alams, everybody here is all wearing black. How can you ask people to all wear black? Nobody tells anybody to wear black, but we all wear black. Why? Because it symbolizes grief. This is symbolic of our grief, that we are sharing in the grief every day during Muharram up until Rabi al-Awwal. Why? It's because we want to share in that grief. We do not know what is pulling us, attracting us to Imam Hussein. This is Sirrullah. This is one of the secrets of Allah that we have inherited. When you participate in the Sha'ir Husseini, in the rituals of Imam Hussein, this is something that you are part of that secret. Every one of you who is sat here is a part of that Sirrullah. Just imagine that in this is Sha'ir Husseini. This is the symbols of Imam Hussein Islam. This is the enigma, the mystery. It is a mystery all over the world that people are commemorating one individual, Imam Hussein Islam, and his sacrifice. How powerful was this sacrifice? That it changed the history of the civilization. Human civilization changed. Not just Islamic movements, but even human civilization after Karbala. People from other religions, they used Imam Hussein's patience, forbearance, sabr to make their movement successful. People of no religion, they see Imam Hussein's patience, his sacrifice, and they realize through patience and sacrifice and believing in haqq, believing in the truth, you can overcome all barriers. Imam Hussein al-Islam lives in our heart. And that is not a statement that I'm saying out of whim. I'm saying this from the hadith that we have from the Imams. Your tears, the value of your tears, hadith from the Imams, it says that one teardrop from a moment shed in remembrance of Imam Hussein al-Islam, one teardrop can extinguish hellfire. The hadith doesn't finish there. It says it extinguished hellfire as though there was never a fire. And this hadith is from the Ma'sooms. The Ma'sooms do not exaggerate. The Ma'sooms, they say exactly what it means. That one teardrop in the remembrance of Imam Hussein al-Islam can extinguish the whole of hellfire. Just imagine how big hell is. And the Imams are saying this, that it will extinguish the whole of hellfire. So Sirrullah, being part of Sirrullah, being a part of Al-Azhar. 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 Azhar is something which is synonymous to the Shias. The whole world over, we have changed languages. Yani the Urdu language has been changed by Azadari. Has been changed by Urdu poetry. Arabic has been changed by Azhar of Hussein al-Islam.
Farsi has been changed by Azah of Imam Hussein. It has tailored itself. It is gathered around Azah of Imam Hussein. And being an English speaker, it is difficult for me to find the appropriate words to explain Azah. The English language, I have studied English. I have studied all my masters in English. And I recognize from a very early stage that the English language cannot encompass this Azah. Alhamdulillah, we have great speakers in the English-speaking world, brilliant speakers. But when it comes to the languages, the beautiful language of Arabic is unsurpassed in remembering Azah. Those who've gone to Arba'in and spent some time in Iraq, you know the way that the Arabs wail and lament Imam Hussein al-Islam, nobody can do that. It is particular to their culture, but we have tried to copy. We have tried to copy. The Persians have tried to copy the lamentation, the mourning of Imam Hussein al-Islam. The Urdu speakers in the Indian subcontinent, they have tried to copy what has come from the Arab world. But the language is the living Azah, the language that we speak. And I cannot do justice. I cannot do justice to the Azah of Imam Hussein al-Islam because the words are insufficient. Although English is a massive language, eloquent language, but it still cannot encompass Azah. It was never created for Azah. It was created to explain. But the Arabic language incorporated this from the very beginning. 14 centuries have gone, and the Arabs are still reciting what they heard in the plains of Karbala. And this has come through the sadr, through the knowledge of one passing it to the other. They heard the cries of Sayyidah Zainab. They heard the cries of the Qafla of Bani Hashim when they traveled from Iraq, from Kufa to Sham. And this has been embedded in the mindsets of the Arabs. So they know some Azah has not been written in books, but they heard these Azah. And they lament the way that they heard the ladies of the Ahlul Bayt lament. This is something which, brothers, go away and just think about the value that you have. I've been saying this for over the past 10 days. Your value cannot be measured. Your value in the eyes of the Ahlul Bayt cannot be measured. For the Ahlul Bayt, they say, Rahimallah Shi'atuna. May Allah's mercy be upon our Shias. Fatima Zahra Salamullah alayha, she is sending her salams upon the Shias who are remembering her son who was martyred in the plains of Karbala. And when we look at the sacrifice that Imam Hussein al-Islam has been given on the day of Ashura, from Fajr to Asr, from morning to Asr, this 10-hour slot is the slot where 72 companions and his children, his relatives, his brothers were martyred in the plains of Karbala. But one particular sacrifice is inexplainable. It is a secret which lies on the chest of Imam Hussein al-Islam. Even in today, Karbala, in the haram of Imam Hussein, Ali Akbar lies at the footwell of Imam Hussein al-Islam. And that is the reason why you have this shape of the haram of Imam Hussein al-Islam. And then on his chest lies Ali Asghar. Tiflur Radhi. He lies on the chest of Imam Hussein al-Islam. Imam Zain al-Abidin knew
that Ali Asghar best place is on the chest. And this chest is no ordinary chest. This chest has been crumbled to bones, broken by the trampling of the horses. When Imam Hussein Islam went to the plains of Karbala with Ali Asghar, he put a cloth over him, and the people of Yazid's army, they thought that Imam Hussein Islam is bringing the Quran. But when Imam Hussein Islam approached them and said, I bring this tifl, this child to you, and I will put Ali Asghar on the sands of Karbala, just give him some water. Just give him some water. How much water does it take for a 6-month-old child to be quenched from his thirst? The sunken eyes of Ali Asghar, the parched lips of Ali Asghar. Imam Hussein is only asking from the Qawm, give him some water. What difference would it make to Farad? A few sips of water for Ali Asghar. And instead of doing that, what happens? Hurmala. La'een. Hurmala. Oh Hurmala, we ask you in the name of God, you had a treaty with the Arabs. You had a treaty with the Arabs that you would not use the 3-pronged arrow in war. The Arabs had an agreement that in war, this 3-pronged arrow is used to kill big animals. The Arabs had a tradition of using different types of arrows. Small arrows to kill birds, larger arrows for larger animals. But the 3-pronged arrow, this was so dangerous. Even the Arabs recognized this. And they said, they made an agreement amongst all the Arab tribes. They said, we will not use this arrow in battle. But oh Hurmala, the weight of the arrow is greater than the weight of Ali Asghar. The weight of the arrow is greater than the weight of Ali Asghar. The flower of Imam Hussein al-Islam, it doesn't take a 3-pronged arrow to kill a child. Just one arrow, an arrow which kills the bird, would have been sufficient. But no, he sends his arrow through the sky, through the air, and then the arrow misses. He sends another, but the arrow misses. Somebody asks, Hurmala, you are the marksman of the Arabs. What has happened to you? He said, when I throw my arrow, I see one lady wearing black. And she asked, why are you killing Ali Asghar? Why are you killing Ali Asghar? And the third arrow hits Imam Hussein al-Islam, not in this throat, out of the other side, and then into the hands of Imam Hussein al-Islam. Imam Hussein al-Islam, he takes the blood of Ali Asghar and he looks towards the sky and realizes, if I send it towards the sky, there will never be rain. Imam Hussein looks towards the ground and sees, if I send this blood to the ground, there will be no greenery. Imam Hussein takes the blood of Ali Asghar and puts it on his beard. He said, I will go to my father, I will go to my Rasulullah with this blood. Imam Hussein Islam, he takes his flower back towards the khayma, back towards the tents. And we did this amal before Zuhrain. Imam Hussein sees, how can I take Ali Asghar to his mother, to Sakina? And then he goes 7 steps forward and 7 steps back and says, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ridan bi qada'i wa tasliman li amrih.
Imam Hussein, oh Allah, I am happy with your decree. I am happy with your orders. This is the itmanan of Imam Hussein alayhi salam. And then Imam Hussein alayhi salam does not bury anybody in Karbala. Imam Hussein does not bury, he brings them back to the Ganj Shuhada, in the tent of the Shuhada. And for Ali Asghar, Imam Hussein alayhi salam, he goes towards the back of the tent and he then digs a shallow grave. He digs a grave for Ali Asghar and buries Ali Asghar himself on the plains of Karbala. And what happens in Sham-e-Ghariba, in the night of the dispossessed, is that the army are looking for Ali Asghar. They know how many they killed on the plains of Karbala, but they're looking for one shaheed who they cannot find. So they mount their horses with their spears and they go prodding the sands of Karbala. And when one shaqi, he presses against the sand and the body of Ali Asghar comes out. The body of Ali Asghar comes out. And just imagine the body and the head of Ali Asghar. How can you decapitate the head of Ali Asghar? If you just put the body on the spears, which is your plan, that would be sufficient. But no, they had to decapitate the head of Ali Asghar. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اب میں اقتداء صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کی عاشورہ کی مجلس آغاز کریں. دیگر بلندتر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا إن شاء الله وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما
وابن الزهراء بقية الله إمام العصر حجة الدهر مهدي زماننا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اپنے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرتے ہوئے ایک سلام مولا کی خدمت میں پیش کریں مل جل کر کے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارته. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. عزاداران مظلوم کربلا، آج روز عاشورہ ہے اور عاشورے کے دن بہت ضرورت نہیں پڑتی کہ انسان کچھ مصیبتیں اس کے سامنے بیان کرے، بس تصورات کی منزلوں میں اپنے آپ کو کربلا روانہ کریں اور کچھ اشارے ہماری طرف سے آپ کو ملتے رہیں، پھر انسان تڑپتا رہے گا کہ ہائے حسین پہ کیا گزر گئی. عزیزان گرامی، روز عاشور ہے، عصر عاشور ہونے کو ہے. یقیناً علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، قاسم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اون و محمد کی شہادت ہو چکی ہے، جناب عباس کے دیگر برادران کی شہادت ہو چکی ہے، حبیب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، حر بھی شہید ہو چکے ہیں، مسلم ابن اوسجہ بھی شہید ہو چکے ہیں. عزیزان گرامی، حسین کے باوفا صحابی جو مولا کو ظہر کی نماز کے وقت مولا کے سامنے سپر بنے ہوئے تھے، اب وہ صحابی بھی نہیں باقی بچے، اب وہ صحابی بھی باقی نہیں بچے. ابھی ہم نے اور آپ نے نماز ظہر پڑھی، لیکن ذرا عاشور کی نماز ظہر یاد کریے کہ کس طریقے سے ہمارے آقا نے نماز پڑھی. امام کے اصحاب امام کے سامنے کھڑے ہوئے، اے میرے آقا آپ نماز پڑھیے، جب تک ہماری جانیں ہیں ایک بھی تیر آپ تک نہیں پہنچے گا. آپ مصائب میں سنتے ہیں، روایات میں یہی تو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جتنے تیر چلتے تھے سعید و زہیر بڑھ بڑھ کے اس تیر کو اپنے سینے پہ لیتے تھے. عزیزو، ضروری نہیں ہے کہ یہ تیر صرف سینوں ہی پہ پڑا ہوگا، ممکن ہے یہ تیر کبھی سر پہ آ کے پڑا ہو، کبھی آنکھوں میں پڑا ہو، کبھی بدن کے کسی اور حصے میں پڑا ہو. اے اصحاب باوفا حسینی، تم نے اپنی وفا کا بہتر ثبوت دیا جب تک تم کھڑے رہے، امام نماز پڑھتے رہے، یا میں یہ کہوں جب تک امام نماز پڑھتے رہے یہ اصحاب کھڑے رہے، ایک تیر امام کو نہ لگے، ہم اسے برداشت کریں گے.
آزاداران مظلوم کربلا نماز ظہر امام پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد ایک ایک سپاہی شہید ہو چکا ہے, اصحاب شہید ہو چکے ہیں, انصار شہید ہو چکے ہیں, یقیناً جناب عباس بھی شہید ہو چکے ہیں, عباس بھی شہید ہو چکے ہیں. اب حسین اکیلے ہیں. حسین یکو تنہا میں, دھیرے دھیرے میرے ساتھ چلتے رہی گا عزیزو. آج عاشور ہے, عاشور ہے. جب تک آپ رو پائیں گے اور جب تک میرے اندر تاخر میں پڑھتا رہوں گا آپ گریہ کرتے رہیے گا. سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے. یہ وہی سیدہ ہے جو عصر عاشور زمین کربلا پہ موجود تھی, آواز دے رہی تھی ولدی حسین قد قتلوک, اے میرے لال تجھے قتل کر دیا. آزاداران مظلوم کربلا اب حسین علیہ السلام اکیلے رہ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اب خود میدان کارزار میں جائیں. یہ حسین پہلی بار میدان میں نہیں جانا چاہتے, اس کے پہلے حسین کم سے کم 71 بار میدان میں جا چکے ہیں. لیکن اب جو جانا ہے حسین کو, اس کے پہلے کے جانے میں فرق ہے. اس کے پہلے حسین جاتے تھے, کسی کو لے کے آتے تھے یا خود پلٹ کے آتے تھے, لیکن اب حسین جائیں گے تو واپس نہ آئیں گے. اس لیے حسین کہتے ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ رخصت لوں, لیکن کیسے رخصت لوں. ایک دو باتیں آپ میرے ساتھ سن لیجئے ذرا. کہ جب جناب عبداللہ نے جناب زینب کے لیے رشتہ بھیجا تھا تو مولائے کائنات نے کہا تھا عبداللہ ایک بات سن لو, میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی بیٹی کی, لیکن ایک بات سن لو. کہا دنیا میں بہت سارے باپ اور بیٹے ہیں لیکن یوسف و یعقوب جیسے باپ بیٹے نہیں. کہا دنیا میں بہت سارے باپ اور بیٹیاں ہیں لیکن پیغمبر اور زہرا کی طرح کوئی باپ اور بیٹی نہیں ہے. اے عبداللہ اس دنیا میں بہت سے بھائی بہن ہیں لیکن کوئی بھائی بہن حسین اور زینب جیسے نہیں. اے عبداللہ زینب بغیر حسین کے نہیں رہ پاتی. اگر کبھی کوئی وقت پڑے تو زینب کو روکنا نہیں, بھائی کے ساتھ رہنے دینا. عزیزو یہ بات آپ بڑے آسانی سے سن لیے, لیکن ذرا غور کریں. ایک چیز مرحوم کافی نے اپنی تقریر کے درمیان فرمائی. کہا عرب کے اندر دستور تھا جب شادی ہوتی تھی بیٹیوں کی تو 3 دن تک کوئی حال چال نہیں لیا جاتا تھا. بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد تیسرے دن بیٹی کی ماں کو بھیجا جاتا تھا, جاؤ بیٹی کی احوال پرسی کر لو, حال اور چال سے واقفیت حاصل کر لو. عزیزو زینب جب عبداللہ کے گھر میں گئی, اب جب تیسرا دن آیا ہوگا کیا مولا میرے نہیں تڑپے ہوں گے, ہائے زینب کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے, کسے بھیجے. عزیزو لیکن جناب مولا کائنات نے فضہ کو جناب زینب کے ہاں بھیجا کہ جاؤ تم شہزادی کی جگہ پہ جاؤ. اب جناب فضہ جاتی ہیں جناب عبداللہ کے گھر میں تو دیکھتی ہیں جناب زینب اولیاء مقام اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اب جیسے ہی جناب زینب اب جناب فضہ کو دیکھتی ہیں زارو قطار رونے لگتی ہیں, زارو قطار رونے لگتی ہیں. فضہ سوچتی ہے ابھی شادی ہوئی ہے, گھر چھوڑ کے آئی ہیں, ماں یاد آئی ہوگی کہ کاش ماں ہوتی تو وہ آ جاتی, آج تو ان کی ماں نہیں ہے. حاضران گرامی جناب فضہ اپنے اعتبار سے سوچتی ہیں اور اس کے بعد سمجھانے لگتی ہے اے میری بیٹی سب کو صبر کرنا پڑتا ہے, بہت ساری بیٹیوں کی مائیں نہیں ہوتی, تمہاری بھی ماں زندہ نہیں ہے, اگر ہوتی تو حاضر ہوتی. آؤ میرے گلے لگ جاؤ, اگر کوئی تکلیف ہے تو بتا دو, کوئی تکلیف ہے تو بتا دو. اب جناب زینب سے جب جناب فضہ نے کہا آخر شہزادی آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں, ذرا سوچئے حسین کیسے رخصت ہو زینب سے, ذرا سوچئے. اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ حسین کیوں مضطرب ہے رخصت ہوتے وقت. عزیزان گرامی اب جناب زینب سے جب جناب فضہ سوال کرتی ہیں کہ اے شہزادی ذرا یہ بتائیے
کہ آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ اس لیے گریہ کر رہی ہیں کہ گھر چھوڑ کے آئی ہیں، اس لیے گریہ کر رہی ہیں کہ ماں آپ کی زندہ نہیں ہے۔ عزیز و زینب نے جو جواب دیا، کہا اما فضا ایسی کوئی بات نہیں، میں گھر اس چھوڑ کے آئی ہوں اس لیے نہیں رو رہی، میری ماں زندہ نہیں اس لیے نہیں رو رہی، میں تو رو اس لیے رہی ہوں کہ 3 دن گزر گئے میں نے بھیا حسین کو نہیں دیکھا۔ ذرا سوچئے محبت و الفت زینب حسین کے تئیں، کہا 3 دن گزر گئے میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ زینب حسین کو کتنا چاہتی ہیں۔ عزیزوں اس کے بعد جب رضا آتی ہیں مولا کائنات سے بتاتی ہیں تو مولا کائنات ایک چھوٹا سا قافلہ بناتے ہیں، حسین کو سالار بناتے ہیں اور آگے بھیجتے ہیں۔ امام حسین کم سے کم جناب زینب سے 1 سال کے بڑے تھے، لیکن یہاں پہ جو مرحوم کافی بیان کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد جب حسین زینب سے ملنے جا رہے تو بچوں کی طرح آگے آگے دوڑتے جا رہے، اے میری بہن زینب۔ حسین بھی تڑپ رہے تھے، 3 دن ہو گیا زینب کو نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ اب ذرا آئیے کربلا کے میدان میں، ایسا بھائی جو بہن سے اتنی محبت کرتا ہے، ایسی بہن جو بھائی کو اتنا چاہتی ہے، اب حسین چاہتے ہیں کہ زینب سے رخصت ہوں، زینب سے اجازت چاہیں، رخصت کریں، زینب سے الوداع کہیں۔ اب عزیزو اب یہاں پہ ذرا ایک منظر میں آپ کے سامنے اور پیش کروں، اگر زینب یہاں پہ گھبرائیں، اجازت نہ دیں تو کوئی برا ماننے کی بات نہیں۔ ذرا آپ کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو لے چلیں، کم سے کم جو لشکر بیان ہوتا ہے وہ 25 سے 30 ہزار کا لشکر بیان ہوتا ہے۔ 30 ہزار کا لشکر اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ کتنی بڑی زمین میں پھیلا رہتا ہے۔ میں لاکھ لشکر کی بات نہیں کرتا ہوں، صرف 30 ہزار کا لشکر اپنے تمام اسلحوں کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کتنی بڑی زمین میں پھیلا رہتا ہے۔ یا اس منظر کو کوئی عورت دیکھ کے برداشت کر پائے گی؟ عزیزو زینب کیوں مضطرب ہے بھائی کے جانے سے؟ اے میرے بھیا ابھی تو یہ امید ہے کہ آپ زندہ ہے، آپ کے بعد ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ آپ کے بعد ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ عزیزو امام سمجھتے ہیں یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے زینب سے الوداع کہنا، زینب سے رخصت کرنا۔ لہذا علماء بیان کرتے ہیں فَأَشَارَ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، اب امام نے اپنے اختیار امامت کا انتخاب کیا، استعمال کیا، اپنی بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ اشارہ کرنا تھا زینب کے اندر ایک ایسی قوت آتی ہے، جاؤ بھیا جاؤ ہم تمہیں اجازت دے دیں۔ عزیزو جناب زینب سے اجازت مل جاتی ہے، لیکن ابھی یہ وداع پورا نہیں ہوا ہے۔ اب امام کا ایک بیٹا بھی ہے نا، ابھی جوان بیٹا ہے جو ابھی زندہ ہے، وہ بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ امام کے پاس آ سکے۔ لہذا امام کہتے ہیں کہ میں علی ابن الحسین کے خیمے میں جا رہا ہوں، میں اپنے لال علی ابن الحسین سے بھی رخصت ہوں۔ اب امام علی ابن الحسین زین العابدین کے خیمے میں پہنچتے دیکھتے ہیں کہ بیٹا نقاہت سے چور ہے، بستر علالت پہ پڑا ہوا ہے۔ عزیزو امام علیہ السلام کی علالت کا اثر دیکھیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کتنے نحیف تھے اس دن کربلا میں، اس دن کربلا میں کتنے کمزور و نحیف ہو گئے تھے اپنی اس بیماری کی وجہ سے۔ ذرا تصور کریں، اب جیسے ہی امام خیمے میں آئے، ہمارے باپ اگر آتے ہیں، ہمارا باپ اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بے اختیار احترام کے لیے اڑی آتے۔ کیا امام زین العابدین کے دل میں یہ تمنا نہ رہی ہوگی کہ میرا باپ امام وقت آ رہا ہے، میں پورے قامت کے ساتھ استقبال کے لیے اٹھوں؟ ذرا سوچئے گا امام زین العابدین علیہ السلام کی مجبوری۔ اب کہتے ہیں پھوپھی اماں سے، اے پھوپھی اماں ذرا میرے پشت پہ سہارا دے دے تاکہ میں کم سے کم بیٹھ تو جاؤں بابا کے احترام میں۔
بیٹھ تو جاؤں بابا کے احترام میں۔ عزیزو اب اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے بابا سے سوال کرتے ہیں، میرے بابا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں۔ میرے بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں یکیوں تنہا رہ گیا ہوں۔ اب امام زین العابدین نے ایک ایک سوال کرنا شروع کیا، ایک ایک صحابی کے لیے، اینا اینا حبیب، کہا قد قتل، کہا اینا اینا عمی عباس قد قتل، اینا علی اکبر قد قتل، سب کا نام لیتے رہے، امام کہتے رہے سب قتل ہو گئے، سب قتل ہو گئے۔ اسی دوران امام نے دیکھا میرا بیٹا بہت ہی لاغر ہے، کیسے اب پہ سوال کرے گا، ایسا ہے اس کی مصیبت کو ہم کم کر دیں۔ کہا اے علی ابن الحسین، اے میرے لال بس اتنا سمجھو اس وقت مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ اہل حرم کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہاں عزیزو اب جناب زین العابدین علیہ السلام جب اس منزل کو سنتے ہیں، اب یہ اتنے نحیف و لاغر امام جو بیماری کی وجہ سے اس دن اتنے کمزور تھے، اپنی پھوپھی سے کہتے اے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، ایک نیزہ دے دیجئے۔ اے بیٹا کیا کرو گے عصا، کیا کرو گے نیزہ؟ کہا پھوپھی اماں میں عصا پہ سہارا کر کے نیزے سے بابا کا دفاع کروں گا۔ آپ نہیں دیکھ رہی ہیں میرا بابا تنہا رہ گیا ہے، کوئی میرے بابا کا سہارا نہیں ہے۔ ہاں عزیزو امام حکم دیتے ہیں میرے لال میرے بعد تمہیں سنبھالنا ہے، تم آرام فرماؤ۔ کیسے آرام کرے جسے یہ معلوم ہو اس کا باپ سفر آخر کو جا رہا ہے۔ عزیزو امام سے امام رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہونے کے بعد اب چاہتے ہیں کہ در خیمہ سے باہر نکلیں۔ اتنے میں جناب زینب کہتی ہیں بھیا ہم آپ کو اجازت دے چکے ہیں، لیکن بیویوں کی ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے کہ ہم سب مل کے آپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بہن زینب کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کہا بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ یہ بیویاں اہل حرم ایک حلقہ بنا لیں اور آپ اس حلقے کے درمیان سے گزر جائیں، آپ اس حلقے کے درمیان سے گزر جائیں۔ عزیزو جناب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بیویوں نے حلقہ بنایا، حلقہ جب بناتی ہیں تو امام حسین علیہ السلام اس حلقے کے درمیان سے گزرتے ہیں، لیکن یہ حسین آسانی سے نہیں گزرتے ہیں، ادھر حسین گزرتے ہیں، ادھر کوئی بہن امام کا دامن پکڑتی ہے میرے بھائی آپ کے بعد کون میرا سہارا ہوگا؟ کوئی بی بی آ کے امام سے لپٹ جاتی ہے میرے آقا آپ تو جا رہے، آپ کے بعد کون ہوگا جو ہماری سرپرستی کرے گا؟ عزیزو بیویاں بلک بلک کے رونے لگتی ہیں، غش کھانے لگتی ہیں، تڑپنے لگتی ہیں۔ یہ منظر سکینہ نے دیکھا، یہ منظر سکینہ نے دیکھا کہ ہماری مائیں بلک رہی ہیں، پھوپھیاں بلک رہی ہیں، اب میں کیسے بابا سے اپنی بات کروں؟ سب تو اب ظاہر سی بات ہے تمام بیویاں اپنے غم میں پڑی ہیں، سکینہ کے اوپر کس کی توجہ ہوگی؟ لیکن سکینہ اصغر کی بہن ہے، 6 مہینے کا اصغر ہے، لیکن اتنا سمجھدار کہ آواز استغاثہ کے بعد اپنا اظہار اعلان وجود کرتے ہیں۔ اسی اصغر کی بہن ہے سکینہ، دیکھ رہی ہے مائیں تڑپ رہی ہیں، پھوپھیاں تڑپ رہی ہے، سکینہ کو بھی اپنی بات کرنی ہے، لیکن اس میں کیسے اپنی آواز پہنچائے؟ سکینہ نے کہا بابا جائیں گے تو خیمے کے باہر سے ہی تو جائیں گے، جائیں گے تو ذوالجناح پہ سوار ہو کے ہی تو جائیں گے۔ عزیزو اب یہ ننھی سکینہ سمجھداری کا استعمال کرتے ہوئے جاتی ہے ذوالجناح کے سموں سے لپٹ جاتی ہے، ذوالجناح کے سموں سے لپٹ جاتی۔ عزیزو امام خیمے سے رخصت ہو کے باہر آتے ہیں، باہر آ کے جب ذوالجناح پہ سوار ہوتے ہیں تب امام کہتے ہیں اے اسپِ باوفا، اسے اجازت دیتے ہیں آگے بڑھ، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے۔ امام پھر آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا ہے کہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔
اب اس کے بعد امام کہتے ہیں میرے حسب باوفا یہ تیری آخری زحمت ہے، یہ تیری آخری خدمت ہے، بس یہ خدمت انجام دے دے۔ عجب نہیں، رہوان نے اپنی سمو کی طرف اشارہ کیا، امام نے دیکھا حسین کی 6 سالہ بچی سکینہ گھوڑے کی سمو سے لپٹی ہے۔ اے بیٹی سکینہ کیا بات ہے؟ اے میرے بابا ماں سے رخصت ہو گئے، پھوپھیوں سے رخصت ہو گئے، بھائی سے رخصت ہو گئے، میری بھی تمنا ہے ایک بار مجھے گلے لگا لے۔ عزیزو امام گھوڑے سے اترتے ہیں، امام جب گھوڑے سے اترتے ہیں سکینہ کو گلے لگاتے ہیں۔ یہیں پہ علماء یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ سکینہ نے یہ بھی کہا اے میرے بابا ایک خواہش میری اور ہے۔ میں نے کئی باتیں جناب سکینہ کی یہاں پہ پڑھی اس 6 سالہ بچے کی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی اے میرے بابا کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے کہا جس کا کوئی سہارا نہ ہو موت کے علاوہ اس کا کوئی چارہ کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزو اب اس کے بعد جناب سکینہ کہتی ہے اے میرے بابا آپ کے بعد مجھے پانی کون پلائے گا؟ آپ کے بعد میری پیاس کون بجھائے گا؟ اب جناب سکینہ کہتی ہے میرے بابا ایک خواہش ہے کہ اس کے بعد شاید یہ میری خواہش پوری نہ ہو پائے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کے سینے کے بغیر مجھ سکینہ کو نیند نہیں آتی، بس ایک بار بابا مجھے اپنے سینے پہ لٹا لے۔ عزیزو روایتیں کہتی ہیں امام زمین کربلا پہ لیٹتے ہیں، سکینہ کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، سینے پہ لٹاتے ہیں۔ عجب نہیں سمجھایا ہوگا اے سکینہ دستور زندگی آج سے بدل گیا ہے، اب تم اپنی ماں کے پاس سونا، تیرا بھائی علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا۔ مجھے نہیں معلوم حسین نے سکینہ کو کیسے الگ کیا، شاید یہ زحمت بھی زینب نے ہی ادا کی ہو، سکینہ کو باپ کے سینے سے الگ کی ہو۔ ہاں عزیزو اب رخصت تمام ہوتی ہے، امام چاہتے ہیں کہ اب گھوڑے پہ سوار ہو۔ فنظر الی یمین و الی شمال، کبھی داہنے دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، میرے مولا آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ اصحاب کو دیکھ رہے ہیں، شاید میرے مولا آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے عزادارو کہاں ہو؟ آج حسین کیسے سوار ہو؟ ارباب مقاتل نے یہاں پہ بیان کیا یہ حسین یہ دیکھ رہے یہ کیسے سوار ہو، کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابھی تک 71 جنازوں کو لا چکے ہیں، 70 جنازوں کو لا چکے ہیں۔ امام کتنی بار میدان میں جا چکے ہیں؟ وہ 57 سال کے امام ہیں، 57 سال کے امام ہے نا۔ اب کیسے یہ امام کہتے ہیں امام گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، کشمکش میں ہوتے لہذا اس کو میر عزیز نے کیسے کہا کہ نہ کوئی آسرا تھا شہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جب کوئی سہارا نہ رہا تو جناب زینب اولیاء مقام نے اپنے بھائی کو اسب پہ سوار کیا۔ ہاں عزیزو ابھی کچھ منزلیں بچی ہوئی ہیں، اب حسین علیہ السلام میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ آج اگر حسین کی شہادت نہیں پڑھی جائے گی تو کب پڑھی جائے گی؟ آج اگر حسین کی شہادت پہ آپ گریہ نہیں کریں گے، خود امام حسین کی مظلومیت پہ گریہ نہیں کریں گے، ان کی مصیبت سن کے گریہ نہیں کریں گے تو آخر کس دن آپ روئیں گے؟ ہم بنا ہی گئے ہیں اس رونے کے لیے، لہذا ایسا گریہ کرو شہزادی خوش ہو کے اٹھے، ہاں میرے لال کے رونے والے ہیں۔ خوب آوازیں گریہ بلند کریں، خوب چہرے بنائیں، آنکھوں سے اشک لانے کی کوشش کریں۔ ہاں عزادارو اب حسین میدان کارزار میں جاتے ہیں، میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ فوج اشقیہ کا ایک فوجی بیان کرتا ہے کہ عجیب ہیں امام حسین۔ کہا کیا ہے؟ کہا عجیب ہیں وہ شخص جو صبح سے کئی بار میدان کارزار جا چکا ہو، کتنی ہمت تھی ان کے اندر۔ کہا کہ اس طریقے سے آ کے حملہ کرتے تھے کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی تھی، فوج ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگ رہی تھی، فوج ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگ رہی تھی۔ عزیزو اسی اثنا میں حسین اس جگہ پہ پہنچے جہاں عباس کا لاشا پڑا تھا،
جہاں عباس کا لاشا پڑا تھا، کہتے ہیں بھیا عباس اٹھو ذرا دیکھو تیرا پیاسا بھائی کیسے جنگ کر رہا ہے۔ عزیزو جنگ کرتے کرتے امام اس جگہ پہ پہنچتے جہاں پہ گنج شہیدہ تھا، اپنے اصحاب سے کہہ رہے میرے اصحاب با وفا ذرا اٹھ کے دیکھو تیرا پیاسا آقا کیسے جنگ کر رہا ہے۔ جب آواز نہیں آتی کہتے ابدال الصفا و فرسان الحجا مالی انادیک ولا تجیبون، اے میرے شیرو میں تجھے آواز دے رہا ہوں تو ہمیں جواب نہیں دے رہے۔ ہاں عزیزو امام جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے کرتے وہ عالم بھی آتا ہے کہ عاطف غیبی کی صدا آتی ہے، یہ میرے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹ اپنے رب کی طرح۔ حسین تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگتی ہیں۔ عزیزو آخری منزل ہے، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگتی ہیں۔ اب وہی فوج جو بھاگ رہی تھی اب حسین پہ تلوار سے حملہ کرتی ہے، نیزے سے حملہ کرتی ہے، تیروں کی بارش کرتی ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پتھر اٹھا کے امام کو مارتے ہیں، وہ پتھروں سے امام کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ ہاں زادارو اب وہ وقت بھی آتا ہے، حسین گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، زمین کربلا پہ آتے ہیں۔ ذرا یہ سن لیجئے کہ حسین کے اوپر لگاتار تیروں کی بارشیں، کتنے تیر امام کے بدن میں پیوست ہوئے ہوں گے، کتنے میر انیس کا اگر وہ شعر ہی یاد آ جائے تو کیا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پہ، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پہ۔ عزیزو کتنے زخمی تھے مولا، کتنے تیر پیوست تھے۔ بس تصور کریے کہ مولا پہ گزری کیا۔ جناب عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے، ہاتھ نہیں تھے تو وہ مصیبت سن کے آپ برداشت نہ کر سکے۔ امام حسین کے ہاتھ ہیں لیکن بدن میں تیر پیوست ہے۔ عزیزو اگر بدن میں کوئی چیز پیوست ہو اور پورے زور کے ساتھ وہ کہیں پہ گرے اور پڑے، وہ کہیں پہ گرے اور پڑے تو جو چیز پیوست ہوتی ہے وہ اور پیوست ہو جاتی ہے، پار ہو سکتی۔ عزیزو اتنا زخموں سے چور میرا امام، تیر جس میں پیوست ہے، زمین کربلا پہ آتے ہیں، ادھر کے تیر ادھر۔ ہاں زادارو امام زمین کربلا پہ آتے ہیں، فوج میں سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، کیا ماجرا ہے، حسین زندہ ہے یا نہیں۔ اتنے میں ایک شقی کہتا ہے ہمیں معلوم ہے، کیسے پتہ لگانا ہے کہ حسین ابھی زندہ ہے، حسین زندہ ہے کہ نہیں۔ کہا کیا ہے، کہا آواز لگا دو کہ حسین کے خیموں کا رخ کرو، حسین کے خیموں کا رخ کرو۔ جیسے ہی آواز لگاتے حسین اپنی کوہنیوں کا سہارا لے کے اٹھتے، ابھی میں زندہ ہوں، کون ہے جو میرے زندہ رہتے اہل حرم کا رخ کر سکے۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو آپ زندہ ہیں، ہائے کچھ دیر بعد یہی اشقیاء ہوں گے، اہل حرم کی طرف الغار کریں گے، اجرکم اللہ۔ اب اس کے بعد شمر اللعین آتا ہے، شمر اللعین آتا ہے، بس آخری منزل ہے، شمر اللعین آتا ہے۔ اور کیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا نا، حسین کا جسم مبارک تیروں پہ معلق ہے، تیروں پہ معلق۔ اگر معلق چیز پہ کوئی سوار ہوگا تصور کریے معلق چیز پہ، تیروں پہ معلق کوئی چیز ہو، اس پہ کوئی سوار ہو، کیا گزری ہوگی سید الشہداء کے پر۔ فشمر الجالسون علی صدر، شمر امام کے سینے پہ سوار ہوتا ہے، شمر امام کے سینے پہ سوار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ بیان کرے یا نہ کرے لیکن حدیثیں بیان کرتی ہے، فضربا اثنی عشر ضربتاً، اب شمر نے امام کے گلے پہ 12 بار ضربتوں سے مارا۔
عزیزو یہاں پہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ شمر سوار تو سینے پہ تھا، لیکن معمولاً جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو ان کی گردن کے سامنے کے حصے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ شمر سینے امام پہ سوار ہے، عجب نہیں امام کے بدن مبارک سے سر کو ایسے اٹھایا ہو، لیکن پسے گردن سے امام کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو یہاں پہ روایتیں کیا کہتی ہیں؟ پسے گردن بھی ہے، خنجر بھی کند ہے، آسانی سے ذبح نہیں ہو رہے، لہذا شمر نے 12 مرتبہ امام کی گردن پہ خنجر کو مارا، امام تڑپ گئے ہوں گے۔ عزیزو امام کا تڑپ گئے ہوں گے، بار بار ضربت کا حملہ ہو رہا ہے۔ عزیزو مولا کائنات کے سر پہ ایک ضربت لگی تھی، ہم ہمیشہ یاد کر کے روتے، ہائے مولا حسین، پسے گردن سے حملہ ہے، 12 بار ہے، مولا ذبح نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خنجر کند ہے اور پسے گردن سے ذبح ہونا آسان نہیں ہے، پسے گردن سے ذبح ہونا آسان نہیں ہے۔ اسی اسنا بس آخری منزل، اسی اسنا میں آواز آتی، اے علی حسین کی مدد کو آؤ، اے علی حسین کی مدد کو آؤ۔ مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شبر کے ہاتھ سے خنجر کو لے کے بھیج دوں؟ کہا نہیں، ذرا دیکھو روح سیدہ حسین کے گلے سے لپٹی ہے، آواز دے رہی ہے یا لدی حسین ولدی حسین، ذرا سیدہ کو الگ کرو۔ اب سیدہ کی روح الگ ہوتی ہے، حسین ذبح ہوتے ہیں، آواز گونجتی ہے، سیاہ دیا چلتی ہے، خون کی بارشیں ہوتی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، ہائے میرا بیٹا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر گیا، ہائے ولدی حسین میرا بیٹا حسین۔